Please subscribe this channel. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی کہ زمانے جاہلیت میں نثر کی بھی کئی قسمیں ہیں، انہی میں سے ایک قسم اسجع کی تھی اور دوسری قسم امثال کی تھی اور تیسری قسم حکم کی تھی۔ حکمت کی باتوں کی حکمتیں، امثال، اسجع اور حکم۔ اب دو قسمیں اور بتا رہے ہیں جن میں سے ایک کا نام ہے الوصایا اور دوسرے کا نام ہے الخطب۔ یہ بھی زمانے جاہلیت میں نثر فنی کی قسمیں تھی، نثر فنی کی قسمیں تھی زمانے جاہلیت۔ وصیتن کی جمع وصایا اور خطبتن کی جمع خطب۔ وصیتن کے معنی ہوتے ہیں وہ دستاویز جو کوئی بڑا اپنے مرنے کے بعد اپنے بچوں کے لیے لکھے تو اس کو وصیت کہتے ہیں۔ وہ دستاویز جو کوئی بڑا اپنے اخلاف کے لیے اپنے جانشینوں کے لیے لکھے تو اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ لکھنا بھی ہو سکتا ہے اور کہنا بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن میں تو وصیت کہنے کے الفاظ میں آئی ہے، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ تو یہ وصیت لسانی بھی ہوتی ہے اور کتابی اور تحریری بھی ہوتی ہے، دونوں طرح کی ہے۔ تو الوصیہ اس کی جمع وصایا، دستاویزی تحریر۔ اور خطبتن کی جمع خطب، اس کے معنی ہوتے ہیں تقریر کے، بیان کے، تقریر کے اور بیان کے۔ اما الوصایا والخطب فإنها تترکب من الحکم والامثال والاسجاع وغیرها۔ جہاں تک وصایا اور خطبوں کا تعلق ہے تو وہ مرکب ہوتے ہیں حکمتوں سے، ضرب الامثال سے اور اسجاع سے۔ فإنها تترکب، وہ مرکب ہوتے ہیں، جڑتے ہیں، تشکیل پاتے ہیں، وجود میں آتے ہیں۔ تشکیل پانا، وجود میں آنا، جڑنا، مرکب ہونا۔ جہاں تک وصیتوں اور خطبوں کا تعلق ہے تو وہ تشکیل پاتے ہیں، وجود میں آتے ہیں کی باتوں سے، امثال سے اور اسجاع سے۔ امثال سے اور اسجاع سے، ضرب الامثال سے اور مسجع عبارتوں سے، اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے۔ بتألیف بسیط، تألیف مانے ہوتے ہیں ربط، بتألیف بسیط، معمولی ربط سے، معمولی ربط، بتألیف معمولی جوڑ، معمولی ربط سے وہ وجود میں آتے ہیں، معمولی جوڑ سے وجود میں آتے ہیں۔ بشیء من التفصیل، تفصیل کے ساتھ، بشیء تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ، تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ۔ جہاں تک وصایا اور خطبوں کا تعلق ہے تو یہ وجود میں آتے ہیں حکمتوں سے اور ضرب الامثال سے اور مسجع عبارتوں سے، اور ان کے علاوہ دوسری قسموں سے تھوڑے سے ربط، سادے ربط کے ساتھ، بتالیف بسیط، سادے ربط، معمولی ربط کے ساتھ۔ بشیء من التفصیل، تھوڑی تفصیل
थोड़ी तफसील के साथ। वततक़ारबान फिल बिनियति वत्तरकीब, और बिनिया के माने होते हैं ढांचा, बिनिया के माने होते हैं ढांचा, वत्तरकीब और जुमला, और वो दोनों ढांचे में और जुमले में करीब करीब होते हैं, मुतकारिब होते हैं, करीब करीब होते हैं। जुमले में और ढांचे में वो करीब करीब होते हैं। और ततक़ारबान फिल बिनियति वत्तरकीब, जुमले में और ढांचे में बिल्कुल करीब करीब होते हैं। ये तो बताया कि वसीयत और खुतबे किससे तश्कील पाते हैं। हिकमत, ज़रबुल अमसाल और असजा को जोड़िए, थोड़ी सी तफसील कीजिए, और दोनों के जुमले और दोनों के ढांचे बराबर होते हैं, तो ये वसीयत और खुतबे तश्कील पाते हैं। मा सुवरिन बयानियतिन तुज़ाफ़ु अहयानन इलल खुतब, लेकिन वसीयत और खुतबे में फ़र्क ये है कि वज़ाहती शक्लें होती हैं, मा सुवरिन बयानिया, वज़ाहती शक्लों के साथ, वज़ाहती शक्लों के साथ जो खुतबों की तरफ मंसूब की जाती है, वज़ाहती शक्लों के साथ जो खुतबों की तरफ मंसूब की जाती है। खुतबे में जुमलों की कसरत होती है, तकरार होता है, मुतरादिफात होते हैं, उतार चढ़ाव होता है। ये जो वज़ाहती शक्लें हैं उसी को बता रहे हैं। लेकिन वसीयत में ये बात नहीं होती है। वसीयत में मुतरादिफात नहीं होते हैं, तकरार नहीं है, और वज़ाहती और भी दूसरी शक्लें नहीं है। तो मा सुवरिन बयानियतिन, वज़ाहती सूरतों के साथ, तुज़ाफ़ु अहयानन इलल खुतब, जिनको कभी कभी खुतबात के साथ जोड़ा जाता है, खुतबात की तरफ मंसूब किया जाता है। तुज़ाफ़ु, जिनको खुतबात की तरफ मंसूब किया जाता है, खुतबात की तरफ जोड़ा जाता है, खुतबात की तरफ मंसूब किया जाता है, खुतबात के साथ जोड़ा जाता है। अज़ाफ़ा, निस्बत करना, मंसूब किया जाना। व अम्मल अखबार, और जहां तक खबरों का ताल्लुक है, कहानियां, खबरें, एक किस्म ये भी है खबर भी। 6 किस्में इस तरह से होगी नस्रे फन्नी की, बुनियादी तौर पर अमसाल, असजा, हिकम, वसाया, खुतब और अखबार। ये 6 किस्में हो गई जो नस्र फन्नी की हैं, ज़माने जाहिलियत में पाई जाती थी, और हर एक की साहिब किताब ने किसी कदर तारीफ भी की है, उसकी वजाहत भी की। व अम्मल अखबार फ़इन्नहा तकूनु फ़ी नस्रिन आम्मिन, और जहाँ तक कहानियों या अखबार की बात है तो वो आम नस्र में होती है। फ़इन्नमा तकूनु फ़ी नस्रिन आम्मिन, आम नस्र में होती है। युशबिहुल उसलूब अल क़ससिय्या, और किस्से के उसलूब के मुशाबे होती है, किस्से के उसलूब के मुशाबे होती है। युशबिहु, तो ये आम नस्र में होती हैं और किस्से के उसलूब के मुशाबे होती है, किस्से के उसलूब के मुशाबे होती है। फी अबसत तरीक़तिही व अक्सरिहा, अबसत माने होते हैं तवील, अपने तवील उसलूब में और अपने मुख्तसर उसलूब में, अपने तवील अंदाज में और अपने मुख्तसर अंदाज में। अबसत के माने होते हैं तवील के, और अक्सर के माने होते हैं मुख्तसर के। अम्मल अखबार, जहां तक कहानियों की बात है तो ये होती हैं नस्र आम में, आम नस्र में, जो क़ससी उसलूब, किस्से के उसलूब के मुशाबे होती हैं, अपने तवील उसलूब में और अपने मुख्तसर अंदाज में, अपने तवील अंदाज में और अपने मुख्तसर अंदाज में। तो ये हस्ब ज़रूरत, जहाँ कहानी को तवील करना होगा वहाँ तवील किया जाता है, जहाँ मुख्तसर करना होगा वहाँ मुख्तसर किया जाता है। तो ये मुख्तसर सी वजाहत थी जो अल-वसाया, अल-खुतब और अल-अखबार के बारे में है। फिर सुन लीजिए, अम्मल वसाया वल खुतब, जहाँ तक वसीयतों और खुतबों का ताल्लुक है,
فإنها تترکب، تو یہ تشکیل پاتے ہیں، وجود میں آتے ہیں، من الحکم والامثال والاسجع، حکمتوں اور ضرب الامثال یعنی محاوروں اور مسجع عبارتوں سے، ومن غیرها اور دوسری اور قسموں سے۔ اب دوسری کون سی ہے؟ یعنی عام عبارتیں بھی ہو سکتی ہیں، عام چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، بتالیف بسیط، سادے ربط کے ساتھ، سادے ربط کے ساتھ، بشیء من التفصیل، تھوڑی تفصیل، سادے ربط کے ساتھ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ، وتتقاربان فی البنیۃ والترکیب، اور دونوں قریب قریب ہوتے ہیں ڈھانچے میں اور جملے میں، اپنے وزن اور جملے میں دونوں قریب قریب ہوتے ہیں، اپنے ڈھانچے اور اپنے وزن اور جملے میں قریب قریب ہوتے ہیں۔ لیکن ایک فرق یہ ہے، معصور ان کی خطبات میں تھوڑی سی وضاحتی شکلیں پائی جاتی ہیں بس، تو اس کی جب تعریف کریں گے خطبے کی تو الگ کر دیں گے۔ الخطبۃ تترکب من الحکم والامثال والاسجاع بتألیف بسیط بشیء من التفصیل مع صور بیانیۃ، مع صور بیانیہ، وضاحتی شکلوں کے ساتھ، صور بیانیہ یہ خطب میں پڑھا دیں گے، اور وصایا اس سے خالی ہے، اس سے وصایا اس سے خالی ہے، مع صور بیانیۃ، وضاحتی شکلوں کے ساتھ جو خطبات کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ واما الاخبار، اور جہاں تک کہانیوں کی بات ہے تو یہ عام نثر میں ہوتی ہے اور قصے کے اسلوب کے مشابہ ہے، اپنے مفصل اسلوب میں، مفصل انداز میں اور اس کے مختصر انداز میں، مفصل اور اس کے مختصر انداز میں یہ قصوں کے اسلوب کے مشابہ ہے۔ جہاں ضرورت پڑتی ہے تفصیل کی وہاں تفصیل کی جاتی ہے، اور جہاں ضرورت ہے اختصار کی وہاں اختصار کی جاتی ہے۔ آگے بڑھیے، نماذج النثر الفنی الجاہلی، نثر فنی جاہلی کے نمونے، اب مثالیں دے رہے ہیں، جو 6 قسمیں ذکر کی ہیں ان کے مثالیں دیں گے۔ نماذج، نمونے، مثالیں، النثر الفنی الجاہلی، نثر فنی کے نمونے، الاسجع، مسجع عبارتیں، الاسجع مسجع عبارتیں، اما الاسجع فکما قالت کاہنۃ تتکہن بوقعۃ بدر، جہاں تک اسجع کا تعلق ہے تو جیسے کہ ایک کاہنہ نے کہا، کاہنہ وہی علم غیب کے بارے میں گمان اور تخمین سے بات کرنے والی یہ ایک عورت ہے۔ قالت کاہنۃ، ایک کاہنہ نے کہا، تتکہن بوقعۃ بدر، جو جنگ بدر کے بارے میں پیشن گوئی کر رہی ہے۔ تتکہن پیشن گوئی کرنا، تتکہن پیشن گوئی کرنا، ایک کاہنہ کہہ رہی ہے جو جنگ بدر کے بارے میں، وقع سے مراد جنگ بدر ہے، جو جنگ بدر کے بارے میں پیشن گوئی کر رہی ہے۔ ادری ما ادری یوم اقر و نحر، ادری ما ادری یوم اقر و نحر، ادری میں جانتا ہوں، ما ادری جو میں جانتا ہوں، نہیں میں خوب جانتا ہوں، مؤنث ہے تو وہ کہے گی میں خوب جانتی ہوں، یوم اقر و نحر، کہ جنگ کے دن کیا ہوگا، یہ جنگ کے دن کو میں خوب جانتی ہوں، خوب جانتی ہوں، جنگ کے دن کو میں خوب جانتی ہوں، جنگ کے دن کو میں خوب جانتی ہوں۔ تو ایک کاہنہ کہتی ہے جو جنگ بدر کے بارے میں پیشن گوئی کر رہی ہے، ادری ما ادری یوم اقر و نحر، میں جنگ کے بارے میں خوب جانتی ہوں۔ ادری یہ یا حذف کر دیا ہے، ورنہ یہ یا کے ساتھ ادری، درا یدری سے ادری، لا ادری وہی ہے۔ ادری ما ادری قل ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، ادری وہی ہے، ما ادری میں خوب جانتا، ادری ما ادری میں جانتا ہوں جو میں جانتا ہوں، افعل ما افعل، ادری ما ادری یہ انداز ہے، ایک اسلوب ہے، میں خوب جانتا ہوں۔ یوم اقر و نحر، اقر کہتے ہیں کوچے کاٹنا، اونٹ کو گرانے کے لیے زمین پر اس کے پیر کاٹتے ہیں، اقر، فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها، اقر یعقر اقرن، اس کے پیر کاٹنا، پیر کاٹنا اقر، اور نحر گلے پر مارنا، نحر کرنا، فصل لربک وانحر، گلے پر چھری چلانا
یا گردن پہ مارنا، جو مارنے کی جگہ اونٹ کو جہاں نہر کرتے ہیں وہ. تو یہ دونوں الفاظ ہیں، ایک کوچے کاٹنے کے معنی میں اور دوسرا نہر کرنے کے معنی میں. نہر کرنے کے معنی میں کوچے کاٹنا یعنی پیر کو کاٹنا، اور دوسرا اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے نہر کرنے کا جو عمل ہوتا ہے اس کے لیے. تو گویا کہ جنگ کے دن کوچے کاٹنے اور نہر کرنے کے دن کو میں جانتی ہوں، یعنی میں جنگ کے دن کو خوب جانتی ہوں، جنگ کے دن کو میں خوب جانتی ہوں، یہ وہ کہنا چاہتی ہے. وقالت، اور ایک دوسری، اور اسی نے کہا شعوب ما شعوب. شعوب الفاظ پہ غور کیجئے، یہ مبنی علی الضم ہے. شعوب ما شعوب تسرع فیہ کعب لجنوب. شعوب ما شعوب، شعوب یہ موت کے معنی میں ہے. وہ موت کیا موت ہے، وہ موت کیا موت ہے. شعوب ما شعوب، وہ موت کیا موت ہے. تسرع فیہ کعب لجنوب. تسرع، وہ موت کیا موت ہے. تسرع فیہ، سرع یسرع، سرع مانا ہوتا ہے پچھاڑ دینا. سرع یسرع مسرع پچھاڑنے کی جگہ، سرع یسرع سرعا پچھاڑ دینا. جب پچھاڑ دے گا انسان تو کیا ہوگا، جو کہ شکست دے دیا جانا، پچھاڑ دینا، شکست دے دینا. شعوب ما شعوب، یہ موت کیا موت ہے. تسرع فیہ کعب، کعب قبیلہ ہے. لجنوب، جنبن کی جمع جنوب، جنبن کی جمع جنوب مانے پہلو کے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، جنب کی جمع جنوب یہ ہے. تسرع فیہ کعب لجنوب، لجنوب، جنوب نہیں بلکہ جنوب یہ جمع ہے. تسرع فیہ کعب لجنوب، تسرع فیہ کعب لجنوب، یہ دکن کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ پہلو کے معنی میں ہے. وہ جنوب بولتے ہیں، شمال اور جنوب جیم کے فتح کے ساتھ ہوتا ہے. یہ جنوب ہے، جنوب جنب کی جمع جنوب، جس میں کعب کو پہلو کے بل پچھاڑ دیا جائے گا، جس میں کعب کو پہلو کے بل پچھاڑ دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا. جس میں کعب کو، وہ موت کیا موت ہے، وہ موت کیا موت ہے جس میں کعب کو پہلو کے بل پچھاڑ دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا. جس میں کعب کو پہلو کے بل پچھاڑ دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا. وہ موت کیا موت ہے جس میں کعب کو پہلو کے بل پچھاڑ دیا جائے گا. شعوب ما شعوب تسرع فیہ کعب لجنوب، وہ موت کیا موت ہے جس میں کعب کو پہلو کے بل پچھاڑ دیا جائے گا. وقال کاہن، اور ایک کاہن کہتا ہے الم تر الی الجن و ابلاسها، الم تر الی الجن و ابلاسها، کیا تم نے جن اور اس کی مایوسی کو نہیں دیکھا، کیا تم نے جن اور اس کی مایوسی کو نہیں دیکھا. الم تر الی الجن و ابلاسها، کیا تم نے جن و ابلاس اور اس کے مایوس کرنے کو، ابلس ابلس ابلاس مایوس کرنا، اور اس کے مایوس کرنے کو نہیں دیکھا. وَإِيَاسِهَا مِن دِينِهَا، اور اپنے دین سے مایوس ہونے کو نہیں دیکھا، اور اس کے اپنے دین سے مایوس ہونے کو نہیں دیکھا. یہ بھی مسجع عبارتیں ہیں جو کہا گیا السجع، سجع کی مثالیں دے رہے ہیں. کیا تم نے جن کو وہ ابلاسہا اور اس کے مایوس کرنے کو نہیں دیکھا، وہ ایاسہا من دینہا اور خود اپنے دین سے مایوس ہونے کو نہیں دیکھا، خود اپنے دین سے مایوس ہونے کو نہیں دیکھا. وَلُحُوقِهَا بِالْقِلَاسِ وَأَحْلَاسِهَا، وَلُحُوقِهَا بِالْقِلَاسِ وَأَحْلَاسِهَا، لحقہ کے معنی وابستہ ہونا، وابستہ ہونا لحقہ. وَلُحُوقِهَا بِالْقِلَاسِ وَأَحْلَاسِهَا، قلاس یہ اونٹنی،
खिलास ये ऊँटनी के माने में है। वलुहूक़िहा बिलक़िलास व अहलासिहा, हिल्स की जमा अहलास के माने होते हैं, हिल्स की जमा अहलास, नमदा, अर्क़गीर, अर्क़गीर जिससे पसीना सुखाते हैं, अर्क़गीर कहते हैं उसको, नमदा कहते हैं। हिल्स की जमा अहलास, नमदा और अर्क़गीर। वलुहूक़िहा बिलक़िलासी व अहलासिहा, और ऊँटनी और उसके नमदे से उसकी वाबस्तगी को नहीं देखा, वाबस्ता होना, वाबस्तगी, और ऊँटनी और उसके नमदे से उसकी वाबस्तगी को नहीं देखा। ऊँटनी और उसके नमदे से, टाट, हिल्स, टाट कह लीजिए, नमदे सादे जबान में, हिल्स को माने टाट के, जो लुहूक़िहा बिलक़िलास व अहलासिहा, और ऊँटनी और उसके नमदे और उसके अर्क़गीर और उसके टाट से उसकी वाबस्तगी को नहीं देखा। ये मुसज्जा इबारत है, गोया कि जिन को अल्लाह ताला ने ये एक खासियत दी है कि वो जिस शक्ल में चाहे और जिस सूरत में चाहे वो अपनी सूरत बना ले और असरअंदाज हो जाए। हवाओं के दोष पे भी जिन उड़ते हैं और मुतशक्किल सूरत में भी लोगों के सामने आते हैं, जानवर की शक्ल में, इंसान की शक्ल में, अलग अलग अपने शक्लों में। तो उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि टाट के माने में हिल्स की जमा अहलास, टाट के माने में नमदा, अर्क़गीर, जो ऊपर बिछाते हैं, जैसे ऊँट पे बैठते हैं तो नीचे जो दरी बिछाते हैं या कपड़ा बिछाते हैं तो उसी को कहते हैं, पसीना उसका निकलेगा तो खुश्क होगा, तो उसको नमदा अर्क़गीर बोलते हैं। अलम तरा इलल जिन्नी, अलम तरा, क्या तुमने जिन को नहीं देखा, व इबलासी, अबलस, इब्लिस, इबलास मायूस करना, और उसके मायूस करने को नहीं देखा, व इयासिहा मिन दीनिहा, और उसके खुद दीन से मायूसी को नहीं देखा, व लुहूक़िहा बिलक़िलास व अहलासिहा, और ऊँटनी और उसके अर्क़गीर से और नमदे से उसकी वाबस्तगी को नहीं देखा। यानी जिन आकर ऊँटनी और उसके नमदे से वाबस्ता हो जाता है और फिर इंसान पर हमला करता है, जिन इस तरह से होता है। लुहूक़िहा बिलक़िलासी व अहलासिहा, ऊँटनी और उसके नमदे और उसके अर्क़गीर से वाबस्तगी को नहीं देखा। अहलास बाकायदा ताबीर में भी इस्तेमाल हैं। हमासा में एक शेर भी आया है, वकुन अहलासुल क़वाफ़ी, अहलासुल क़वाफ़ी, इसके माने होते हैं कि गोया कि हम काफिया वाले हैं, यानी काफिये से ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे टाट इंसान के जिस्म से जुड़ी रहती है, अहलासुल क़वाफ़ी। तो गोया कि हम टाट हैं काफिये के, यानी काफिये से बहुत वाबस्ता है। किसी चीज के बारे में वाबस्तगी को बताना हो तो अहलास और हिल्स के लफ्ज को इस्तेमाल किया जाता है। वसमिअ रजुलन क़ब्ल अल-इस्लाम क़ाइलन, और इस्लाम से पहले एक आदमी ने एक शख्स को कहते हुए सुना, इस्लाम से पहले एक आदमी ने एक शख्स को कहते हुए सुना। समिअ रजुलन, एक आदमी ने इस्लाम से पहले एक शख्स को कहते हुए सुना, या ज़रीह, ऐ ज़रीह, अम्रुन नजीह, नजीह माकूल बात है, अम्रुन नजीह माकूल बात, ऐसी बात जो कामयाबी से हमकिनार हो, गोया कि माकूल है। नजाह यंजो नजहन, उसी से नजी है। ऐ ज़रीह, माकूल बात, रजुलुन यसीह, एक आदमी आवाज दे रहा है, माकूल बात, एक आदमी आवाज दे रहा है। ऐ ज़रीह, अम्रुन नजीह, माकूल बात, एक आदमी आवाज दे रहा है, यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह, वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है, यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह, वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है। ऐ ज़रीह, माकूल बात, एक आदमी आवाज दे रहा है और वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है। यह है मिसाल उसकी असजा की। तो इस तरह से उन्होंने 4 मिसालें दी
ایک یہ تھا ادری ما ادری یوم اقرن و نحرن، مجھے خوب معلوم ہے جنگ کے دن کیا ہوگا، مجھے خوب معلوم ہے کہ جنگ کے دن کیا ہوگا، جنگ کے دن کو میں جانتی ہوں۔ اور دوسرا جملہ تھا کہ موت، وہ موت کیا موت ہے جس میں کعب کو پہلو کے بل پچھاڑ دیا جائے گا، شعوب ما شعوب تسرع فیہ کعب لجنوب، تسرع فیہ کعب لجنوب، جس میں کعب کو پہلو کے بل پچھاڑ دیا جائے گا، شکست دے دی جائے گی۔ اور تیسرا جملہ تھا الم تر الجن و ابلاسیہا، کہ آپ نے جن اور اس کے مایوسی کے عمل کو نہیں دیکھا، مایوس کرنے کو نہیں دیکھا، اور دین سے اس کے خود مایوس ہونے کو نہیں دیکھا، اور اٹھنی اور اس کے نمدے سے، اس کے تکبیر سے وابستگی کو نہیں دیکھا۔ وسمع رجل، اور اسلام سے پہلے ایک آدمی نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا، اے ذریح امر النجیح، معاملہ معقول ہے، بات معقول ہے، رجل یسیح، ایک آدمی آواز دے رہا ہے، یقول کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ الامثال، ضرب الامثال، محاورے، ضرب الامثال محاورے۔ اما الامثال فہی، چند مثالیں دے رہے ہیں۔ جہاں تک ضرب الامثال کی بات ہے، محاوروں کی بات ہے، تو یہ فہی احشفا وسوء قیلۃ، احشفا وسوء، عربی محاورے ہیں یہ، احشفا وسوء قیلۃ، جیسے کوئی آدمی سامان بیچے، سامان بہت خراب ہو اور اس میں بھی ڈنڈی مارے، سامان خراب ہو اس میں بھی ڈنڈی مارے، تو ایسے موقع پر کیا کہا جائے گا؟ احشفا وسوء قیلۃ، کیا ردی کھجور اور ناپ تول میں بھی کمی، کیا ردی کھجور اور ناپ تول میں بھی کمی، ردی کھجور اور ناپ تول میں بھی، سوء قیلۃ، غلط ناپ تول، سوء مانے برا ہونا، تو کیا ردی کھجور، حشف کے معنی ہوتے ہیں ردی کھجور کی، کیا ردی کھجور اور ناپ تول میں بھی کمی، یہ کب کہا جائے گا؟ یہ اسی وقت کہا جائے گا کہ انسان ایک تو یہ کہ پڑھنے میں بہت کمزور ہے اور پڑھ نہیں رہا ہے، میوٹ کر لے رہا ہے، اپنے آپ کو بند کر لے رہا ہے، شریک نہیں ہو رہا ہے درجے میں، تو کہا جائے گا کہ حاشفن وسوء قیلا، ایک تو صلاحیت بھی کمزور ہے اور دوسرے کی درجے میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، بند کر لیتے ہیں اپنا، تو ایسے ہی کہا جائے گا۔ جب انسان استاد کے چہرے کو نہیں دیکھے گا یا خود نہیں دکھائے گا کہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، تو کیسے علم منتقل ہوگا؟ یہ تو علم نور نبوت کے ساتھ منتقل ہوتا ہے، ایسے تھوڑی منتقل ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے اب امرؤ القیس کے اشعار میں کہاں نور نبوت ہے؟ تو امرؤ القیس کے اشعار میں نور نبوت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی جس مقصد سے اسے پڑھا جا رہا ہے قرآن و حدیث کی نسبت سے، تو اس میں تو نور تو آئے گا کسی ناحیے سے، اس کے اخلاق سے تھوڑی لینا دینا ہے، ہمیں تو زبان سے لینا دینا ہے۔ تو احشفن وسوء قیلا، تو کیا ردی کھجور اور ناپ تول میں بھی کمی، رمتنی بدائہا وانسلت، رمتنی بدائہا وانسلت، رمتنی، رما کے معنی ہوتی ہیں پھینکنا، رمتنی بدائہا وانسلت، دا کے معنی ہوتے ہیں بیماری، دا کے معنی بیماری کے، دا کے معنی بیماری، وانسلت، انسلت کا معنی ہوتا ہے کھسک جانا، چپکے سے نکل جانا، چپکے سے نکلنا، کھسکنا، اس کے لیے انسلال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، چپکے سے نکلنا، اے خرج خفیتاً، چپکے سے نکلنا۔ قرآن میں کہاں استعمال ہوا ہے؟ الذین یتسللون منکم لواذا، یتسللون منکم لواذا، جو قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ خوب جانتا ہے جو چپکے سے نکل جاتے ہیں پناہ لیتے ہوئے، تو تسللا باب الانسلال کہا جاتا ہے، جو بیک ڈور ہو جس سے انسان چپکے سے کھسک جائے تو باب الانسلال کہا جائے گا، باب الانسلال۔ تو رمتنی بدائہا وانسلت، رمتنی بدائہا وانسلت، رمتنی کا فاعل عورت ہے، رمتنی، اس نے اپنی بیماری مجھ پر ڈال دی اور کھسک گئی، اس نے
اپنی بیماری مجھ پر ڈال دی اور کھسک گئی، مطلب وہ عیب لگا کر رفو چکر ہو گئی، عیب لگا کر غائب ہو گئی، عیب لگا کر غائب ہو گئی. رمتنی بدائها وانسلت، رمتنی مجھ پھینک دی مجھ پر اپنی بیماری کو، یعنی مجھ پر عیب لگا کر چلی گئی، مجھ پر عیب لگا کر چلی گئی. رمتنی بدائها وانسلت، وہ مجھ پر عیب لگا کر کھسک گئی، وہ مجھ پر عیب لگا کر کھسک گئی. رمتنی بدائها وانسلت، وہ مجھ پر عیب لگا کر، مجھ پر الزام لگا کر چلی گئی. اب میں جھیلتا رہوں، اب میں پریشان ہوں. تو وہی ہے، لفظی ترجمہ ہے کہ اس نے پھینک دیا مجھ پر اپنی بیماری کو اور نکل گئی، اس میں ڈال دیا مجھ پر اپنی بیماری کو اور نکل گئی، وہ مجھ پر عیب لگا کر چلی گئی. چلیے وقت ہو گیا. یہ تمام ہیں قابل تشریح ہیں. باقاعدہ اس موضوع پر 2 جلدوں میں کتاب ہے، کتاب الامثال کے نام سے. میدانی ایک ہے مجموع الامثال، کتاب الامثال. جس سے اردو محاورے ہوتے ہیں ایسے عربی محاورے بھی ہیں، تو ان کو بہت احتیاط سے اور سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ استعمال کر سکیں. رمتنی بدائها وانسلت یا حشفا وسوء قیلا لامر ما جدع قصیر انفہ، کسی خاص وجہ سے قصیر نے اپنی ناک کاٹی ہے. لامر ما، کسی خاص وجہ سے، کسی خاص وجہ سے قصیر نے اپنی ناک کاٹی ہے. کسی خاص وجہ سے قصیر نے اپنی ناک کاٹی ہے. ہوتا ہے انسان کبھی کبھی اپنا ہی نقصان کر لیتا ہے تاکہ مظلوم ثابت ہو، ہوتا ہے ظالم، ہوتا ہے وہ ظالم، لیکن اپنے کو مظلوم دکھانے کے لیے وہ اپنا تھوڑا بہت نقصان کر لیتا ہے تاکہ وہ بچ جائے. رحمتو لامر ما جدع قصیر انفہ، جدع یجدع، جدع مانے کاٹنا، مجدعتا ثقبانها. لامر ما، کسی خاص وجہ سے، لامر ما لشیء ما قلیلا ما، یہ اس طرح سے لامر ما کسی خاص وجہ سے، جدع قصیر انفہ، قصیر نے اپنی ناک کاٹی ہے، کسی خاص وجہ سے قصیر نے اپنی ناک کاٹی ہے. مطلب جب انسان اپنا تھوڑا بہت نقصان کر کے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر رہا ہو وہ ظالم، ہو ظالم، لیکن اپنا تھوڑا نقصان کر کے مظلوم ثابت کر رہا ہو، تو اس وقت یہ محاورہ بولتے ہیں لامر ما جدع قصیر انفہ. لامر ما، ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو گرایا گیا تھا تو اس موقع پر یہ مضامین آئے تھے کہ وہ سفید جھوٹ تھا، کذبۃ بلقا، کذبۃ بلقا. خود وہیں کے اخبارات نے اس بات کو ثابت کیا تھا کہ وہیں کے بعض کارندوں نے یا بعض کو گرایا اور اس کو منسوب کر دیا دوسروں کی طرف. اس موقع پر ایک صاحب نے مضمون لکھا تھا تو یہی عنوان قائم کیا تھا، لامر ما جدع قصیر انفہ، کہ کسی خاص وجہ سے قصیر نے اپنی ناک کاٹی ہے. یعنی کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، بے سبب یوں ملا نہیں کرتے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر